अस्सलाम वालेकुम मतीउल्ला जान MJ TV। 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म पे अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ के जिन उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया था और वो तमाम 80 से ज़ायद उम्मीदवार जीत के MNAs बन गए थे, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन असम्बली डिक्लेयर करना था, कौमी में भी और सूबाई में भी। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में वाज़ेह किया गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई आइनी या कानूनी अख्तियार नहीं था कि वो किसी भी सियासी जमात की तरफ से आने वाले उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर कर दे। और उसी 12 जुलाई के फैसले में यह भी हुक्म था कि PTI के 80 से ज़ायद जो MNAs हैं और सूबाई असम्बलियों में जो दीगर MPAs हैं, उनकी जीते हुए अरकान की तादाद के तनासुब से उन्हें मखसूस नशस्तें यानी ख़वातीन और अक़लियतों की नशस्तें भी अलाट की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो टाइम लाइन दी थी, जो तारीखें दी थी, जो मुद्दत दी थी मुख्तलिफ़ इक़दामात के लिए, उन टाइम लाइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने बजाय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे मुकम्मल अमल दरामद करने के महज 80 में से 39 PTI के MNAs का जो कौमी असम्बली की हद तक हैं नोटिफिकेशन जारी किया और कुछ का पंजाब असम्बली में, मगर जो कौमी असम्बली में 41 MNAs हैं उनके हवाले से PTI का उन्हें करार अभी तक नहीं दिया गया और उस हवाले से मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्तें भी वेबसाइट पर आवेज़ा नहीं की गई। और ये चमगोइयाँ हो रही हैं, स्पेकुलेशंस हो रही हैं, तज्ज़िया हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मगर बज़ाहिर इसकी बड़ी वजह पार्लियामेंट की तरफ से हाल ही में मंजूर होने वाला एक मतनाज़ा कानून है, जिसके मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने इलेक्शन से पहले यानी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपने कागजात नामज़दगी में किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नहीं किया या उन्होंने हल्फिया बयान के ज़रिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया या फिर किसी सियासी जमात ने अपनी मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्तें कागजात नामज़दगी के वक्त जमा नहीं कराई, तो उनको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। तो पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया है, मगर इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले को गैर मौसर करने के लिए कानून पास भी कर सकती है या नहीं। और इसीलिए PTI ने उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और अभी 5 रुकनी बेंच के सामने या उससे लार्जर बेंच के सामने उसको फौरी तौर पर सुनने की इस्तदा की गई है। एक बज़ाहिर जंग का सा माहौल है पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सवाल ये पैदा हो रहा था, सवाल उठाया जा रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने हुक्म पे अमल दरामद कराएगी। तो आपके लिए बड़ी खबर ये है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच ने अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद होने और ना होने के संगीन नताइज के हवाले से भी एक फ़ैसले में तहरीरी तौर पे आगाह कर दिया है। ये केस क्या था, ये ज़्यादा अहम बात नहीं है। ज़्यादा अहम बात ये है कि ये जो भी केस था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद ना होने के नताइज भी दिए गए हैं और बताया भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे अमल दरामद करना क्यों ज़रूरी है। तो आपको पहले बताते हैं कि जस्टिस अतर मनल्ला ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने आज तौहीन अदालत के एक मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना होने से मुतल्लिक़ क्या कहा है। ये 3 पैराग्राफ हैं, पूरा एक सफ़ा है जो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीर किया है, इन 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने तहरीर किया और फिर आखिर में आपको बताएंगे ये मामला क्या था, ये केस क्या था। मगर पहले ये जानना ज़रूरी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने एक सफ़े पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद ना होने के क्या नताइज बयान किए हैं। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ऑर्डर ऑथर किया है, डिक्टेट करवाया है और ये कल 8 अगस्त को ये तौहीन अदालत का एक केस लगा था। तो इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह
لکھتے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ آئینی جمہوریت کے اندر جو قانون کی بالادستی ہے وہ محض ایک اصول نہیں ہے، بلکہ وہ چٹان ہے جس کی بنیاد کے اوپر طرز حکومت کی جاتی ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر جو طرز حکومت ہے اس کو قانونی حیثیت ملتی ہے۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے، اس کو انتہائی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے قوانین کی تشریح کی، انصاف کو یقینی بنانے کی اور آئین کو بالادست رکھنے کی۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو احکامات ہیں وہ صرف سفارشات نہیں ہوتی یا مشاورت نہیں ہوتی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ایک قانونی مینڈیٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ایک منطقی انجام ہوتا ہے اس سخت قانونی پروسیس کا، اس قانونی عمل کا اور قانونی جانچ پڑتال کا اور سوچ بچار کا، جس میں ملک کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے اندر دیے گئے اصولوں کو وضاحت کی جاتی ہے۔ جب یہ عدالت سپریم کورٹ اپنا کوئی بھی حکم جاری کرتی ہے تو یہ آئین کی تشریح کرنے کا اختیار رکھنے والا آخری فورم ہوتا ہے، حتمی فورم ہوتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا یا ان پر عمل درآمد میں تاخیر کیے جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہا وہ ہمارے قانونی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو چیلنج کر رہا ہے۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا یہ کسی کی ثوابدید نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی کا رسپیکٹ شو کرنا ہے، مگر ایک آئینی تقاضا ہے تاکہ جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں جو ایک نازک یہ طاقت کا توازن ہے یہ بگڑ سکتا ہے اور اس سے ایک خطرناک مثال قائم ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو حکومت ہے اس کے اختیارات، حکومت اپنے اختیارات سے بے انتہا تجاوز بھی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ عوام کا عدالتی نظام میں اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ عدالتیں جو ہیں حقوق کے محافظ کے طور پہ دیکھی جاتی ہیں، تنازعات کو حل کرنے والی ایک ادارے کے طور پہ دیکھی جاتی ہیں اور قوانین کی تشریح کرنے والا ایک فورم ہوتی ہیں۔ اگر ان کے عدالتی فیصلوں کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے یا ان سے گریز کیا جائے افراد کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے، تو اس سے عوام کے اندر عدلیہ کے افادیت کے حوالے سے جو اعتماد ہے اس میں کمی آئے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری حکومت کے اوپر عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور اگر اس اعتماد میں کمی آتی ہے تو پھر جو شہری ہیں ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو حکومت نے نظام وضع کیا ہے، عوام کا اس نظام میں بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور آخر میں یہ ہوگا کہ عوام کا جمہوریت سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کرنے کی اہمیت کو اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ لازم ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل کرنے کے۔ پھر آگے جا کے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عطا من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد احمد اپنے کل کے اس حکم میں کہتے ہیں کہ جو توہین عدالت کا قانون ہے وہ انتہائی اہم ایک اوزار ہے اسی تناظر میں۔ اس توہین عدالت کے قانون کی مدد سے عدالتیں
اپنے احکامات پہ عمل درآمد کراتی ہیں، اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ عدلیہ کا احترام کیا جائے اور اس کے فیصلوں کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے، اور پھر جو افراد کو اور اداروں کو کے خلاف توہین عدالت کا جو عدالتی اختیار ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ادارے سپریم کورٹ یا عدالتوں کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اور عدالتی احکامات پہ عمل کرنا عدلیہ کے بنیادی فنکشنز کو مؤثر طور پہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، اس توہین عدالت کے اختیار کے بغیر جو عدلیہ ہے وہ بے بس ہو جائے گی، بے اختیار ہو جائے گی اور اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے گی۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر انصاف کا نظام جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جائے گا، وہ مفلوج ہو کے رہ جائے گا۔ جو افراد اور جو ادارے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پہ عمل کریں، اور ایسا کرنے میں ہی آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اور عوام کا نظام انصاف میں اور قانون میں اعتماد بحال کرنا ہے۔ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ایک حکم نامہ، تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اور ان کے ساتھ جسٹس عطا من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد احمد ہیں، اس حکم نامے میں واضح طور پہ اب ایک پیغام ہے سپریم کورٹ کی طرف سے حکومت کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور تمام لوگوں کے لیے جو فریقین ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، کہ سپریم کورٹ نے جو 12 جولائی کو فیصلہ دیا ہے اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ اور 8 دیگر ججز، بلکہ جو 13 فل کورٹ کے ججز ہیں بشمول چیف جسٹس قاضی فائزہ، وہ 12 جولائی کے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کے لیے بطور سپریم کورٹ کسی حد تک بھی جائیں گے، اور یہ بڑا ٹھوس پیغام ہے۔ اس میں براہ راست پارلیمنٹ کی قانون سازی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یقینی طور پہ یہ جو کیس تھا محض ایک سرکاری ادارے کو مخصوص اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو نہیں مانے گئے تھے، مگر اس کے اندر جتنی تفصیل سے یہ 3 صفحات کا پیج حکم نامہ ہے، اس میں پورا، بلکہ یہ 2.5 صفحات کا، اور پورا جو 1 صفحہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کی اہمیت اور نہ کرانے کے نتائج کے حوالے سے ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی اپنی جگہ، مگر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطا من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد احمد کا یہ جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اپنے حکم پہ عمل درآمد کرانے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہیں، اور 12 جولائی کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی نے جو درخواست سپریم کورٹ میں ڈالی ہے، اس سپریم کورٹ میں جو درخواست ہے وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ شاید چھٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ججز کمیٹی کا نام بھی ملنا ہے، مگر ایک پیغام واضح طور پہ آ گیا ہے، اور شاید اس پیغام کے دینے کے بعد اب سپریم کورٹ کی 13 ججوں کو کوئی اتنی جلدی نہیں کہ جو تاخیر ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں تاخیر کا بھی ذکر ہے اس حکم نامے میں، اور کہا گیا کہ ایون سپریم کورٹ کے عمل پہ تاخیر کرنے کے بھی نتائج ہیں، اور ایک تو عوام کا اعتماد کم ہوتا ہے، اور دوسرا پھر سپریم کورٹ کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں، واضح پیغام ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے لیے بھی، اور حکومت پاکستان کے لیے بھی، اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی جو باقاعدہ اس کیس میں فریق بھی تھی۔ تو بڑا اہم ایک میسج آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میسج کے بعد سپریم کورٹ 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنے حکم نامے پہ عمل درآمد کرانے کے لیے مزید کیا اقدامات لیتی ہے۔ مگر آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو حکم نامہ آیا ہے یہ نیشنل بینک آف پاکستان کے 11,000 پینشنروں کا ایک کیس تھا، جس میں سپریم کورٹ نے 1 جولائی 2024 کو نیشنل بینک آف پاکستان کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ 11,000 پینشنروں کو پینشن دینی ہے، اور پھر اس سے پہلے 25 ستمبر 2017 کو یہ آرڈر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے، اس پہ عمل نہیں ہوا تھا، اور پھر کل نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے ان کے وکیل نے کہا کہ اس حکم پہ اب عمل درآمد ہو رہا ہے،
764 پینشنروں کو پینشن دی جا چکی ہے۔ اور پھر نیشنل بینک نے مزید کہا کہ باقیوں کی بھی اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ اسکروٹنی بے شک کریں، مگر ایک اعلیٰ سینئر افسر مقرر کیا جائے جو 11,000 پینشنروں کے کیسز کو فوری طور پہ دیکھے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں جو سینئر افسر ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے اس پہ عمل درآمد کروائے گا، لیٹر، الفاظ اور روح کے مطابق، لیٹر اینڈ اسپرٹ، اور متعلقہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہیئرنگ بھی دے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو نیشنل بینک کا نامنی ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھے گا کہ اس کو آئینی سوجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ جلدی عمل درآمد کرنا کتنا ضروری ہے، تاکہ جو 11,000 پینشنرز ہیں ان کو مکمل بقایا جات جو ہیں فوری طور پہ ادا ہو سکے۔ تو یہ ہے جی ایک حکم نیشنل بینک کے کیس میں، مگر یہ ایک پیغام ہے مخصوص نشستوں کے دیے گئے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہونے کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو، اور جیسے میں نے پہلے کہا دیگر جو فریقین سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔